बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चची ने नेक पर्दादार भतीजी पर तोहमत लगाकर उसे कोठे पे भेज दिया। तो उसी रात कोठे पे ऐसा क्या हुआ कि सब सजदे में गिर गए। खुदा के लिए मुझ पे ये जुल्म मत करें, मैं एक शरीफ खानदान की शरीफ लड़की हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे यहाँ से जाने दें। वो रोते हुए उनसे मिन्नतें कर रही थी, जो इस बात से अनजान थी कि वो जिनके सामने रो रही है, जिनके सामने फरियाद करी है, वो एहसासात और जज्बात से आ रही हैं। वो तो जिंदा चलती फिरते लाशें हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसे का असूल है, चाहे वो पैसा किसी भी ज़रिए से आए। इनको सिर्फ पैसे से मकसद था, चाहे वो किसी का इज्जत का सौदा करके ही क्यों ना कमाना पड़े। और यहाँ तो वो बुरी तरह मात खा गई थी। ये सौदा उसके अपनों ने किया था, उसके अपनों ने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। और ये इनकी नफ़रत की इंतहा थी। वो सोच रही थी, इतनी भी कोई किसी से नफ़रत कर सकता है क्या? क्या कोई इस तरह इतना भी बदगुमान हो सकता है कि उसको जीते जी कुएं में फेंक दे, उसको जीते जी मार ही दे। वो तो सारी जिंदगी इनकी आंखों के सामने पली बड़ी थी, और वो इनकी बेटी नहीं थी। अगर बेटियों जैसी थी और इनकी बेटी के साथ ही रही तो इनका एक बार भी तो दिल नहीं पिघला। इस पर ऐसा करते हुए ऐसे कितने ही सवाल थे जो इसके अपने घेरे में लिए हुए थे। वो रो रो के बुरा हाल कर रही थी, इन दरिंदो नमा औरतों से फरियाद कर रही थी, यहाँ से निकलने की, अपनी इज्जत बचाने के लिए इनसे भीख मांग रही थी। मगर वहाँ इसकी फरियाद सुनने के लिए कोई भी नहीं था। उसने शिद्दत से किसी को अपनी मदद के लिए पुकारा था, और वो इसे 7 समंदर दूर था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इस वक्त वो कहाँ पे है। वो तो इससे भी बिल्कुल बेखबर था, इसकी हालत से लाइल्म था। इसे तो ना जाने इसकी माँ ने क्या कहानी सुनाई होगी। अब तो इसे घर से गायब हुए 1 हफ्ता होने को था। वो जानती थी इसकी माँ ने इसे बदसन करके हर मुमकिन कोशिश की होगी, क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए होंगे। मगर वो भी तो इसे अच्छे से जानता था, आखिर वो बचपन का साथी था, और ये तो इसकी पहली मोहब्बत थी। क्या इसके बारे में मैं इतना भी नहीं जानता होऊंगा, इतनी आसानी से यकीन कर लेगा। और किसी की बात पे भी। इसके पास एक लड़की लिबास लेकर आई। लिबास किसी दुल्हन जैसा था। इसने इस लिबास को यूं देखा जैसे खुद को ज़िबा करने वाली छुरी को देख रही है। इतनी अजियत होती है इसे देखकर, और इतनी तकलीफ का एहसास हुआ। शिद्दत से उसने अपनी आंखें मींच ली थी। इस लड़की ने कहा, ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करने के लिए नहीं आई। मालिक ने कहा तो मैं जल्दी से तैयार कर दूं, क्योंकि महफिल शुरू होने वाली है, और आज की महफिल में तुम्हारी बोली लगने वाली है। देखो तुम किसके हिस्से में आती हो। वैसे तुम हो खुशकिस्मत, तुम्हें ये भी यहाँ से लेकर जाएगा, तुम्हें निकाह करके लेके जाएगा। चाहे वो तुम्हें 1 हफ्ते के लिए ले जाए, चाहे 1 महीने के लिए ले जाए। एहसास ही इसके लिए अजियतनाक था। मगर वो इससे इनकार करने की सज़ा भुगत चुकी थी। इसे बहुत मारा गया, इसे बहुत तकलीफ पहुंचाई गई। वो बहुत नेक थी, परहेजगार थी, तहज्जुद गुजार थी। वो कैसे खुद को गुनाह के लिए आमादा कर सकती थी। रोशनी में चलने वालों के लिए अंधेरे में चलना बहुत मुश्किल होता। वो यूं बैठी रहेगी जैसे जीती जागती गुड़िया हो, जैसे खेलने के लिए खिलौना हो। इस लड़की ने इसका मेकअप किया, इसके माहिर हाथों ने इसे किसी अप्सरा का रूप दे दिया। जब उसने खुद को आईने में देखा तो पहचान ना पाई। वो हमेशा खुद को इस रूप में इसके सामने देखती थी, इसकी नज़रें देखती थी, और फिर शर्मा कर नज़र झुका लेती थी। मगर आज वो इस रूप में थी और इसके सामने नहीं था। ये कैसा खेल खेला था तकदीर ने, एक कैसा सितम ढाया था किस्मत ने। इसने हमेशा इस बेयकीनी के साथ होता था कि इससे कभी नहीं मिल सकती, इसे कभी नहीं पा सकती, और आज ये सच होने को था। आज इसका वहम हकीकत का रूप धारने को था। वो लड़की से तैयार करके दलान में ले गई, जहाँ इसकी भोली लगने वाली थी। वहाँ के लोगों की इस पर तरह तरह की नज़रें उतारी हुई थी, और वो शर्म से पानी पानी। इस लम्हे इसने शिद्दत से मौत की ख्वाहिश की थी। इस लम्हे इसने इसको देखने की भी ख्वाहिश की थी। उसकी बोली शुरू हो चुकी थी। वो शर्मिंदगी से गहराइयों में डूबे जा रही थी, और फिर एक दहाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला, और अंदर आने वाली शख्सियत इसको देखकर अपनी जगह ही बैठी रह गई थी। वो सोच रही थी, क्या दुआएं यूं कबूल होती हैं? क्या रब अपने बंदों को यूं पुकार का जवाब देता है? और इस समय इसकी दोनों दुआएं कबूल हो गई थी। वो इसको बहुत टाइम के बाद देख रही थी। उसने ख्वाब में बहुत बार इस रूप में देखा था, और आज इसे देखकर इसका दिल चाहा सारी दुनिया को यहाँ से गायब कर दे, सब कुछ मिटा दे, अपनी मोहब्बत को देखने वाली आंखों को नोच दे। मगर अगला लम्हा उसे परेशान करके रख गया। वो चकरा के ज़मीन पर गिर गई, और वो इसको उठाने के लिए आगे बढ़ा था। वो न जाने किस किस को पुकार रहा था। ये आखिरी मंजर जो मैंने अपनी आंखें बंद होने से पहले देखा। इसकी आंखों में अपने लिए तशवीश देखी, इसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखे। फिर इसके बाद वो मज़ीद कुछ भी ना देख सकी। इसकी आंखें बंद हो गई। वो दीवाना वारी से उठाकर बाहर की जानब आ गया। वो गया जब उसे यहाँ पर छोड़ के जा रहा था। अब उसने रोते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं
کبھی تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا، اب تمہیں کبھی نہیں مل سکوں گا، اور اس کا کہا اتنا سچ ثابت ہوگا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل میں آیا۔ وہ آئی سی یو میں تھی۔ وہ باہر بیٹھا اس کے لیے دعائیں کہہ رہا تھا، اور اس وقت بالکل اکیلا۔ اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دعائیں مانگتے مانگتے وہ بینچ کے ساتھ ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور اپنی ماضی میں جیسے کھو گیا تھا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، تمہیں ہوش ہے؟ دن کے 12 بجے والے ہیں، اور مہمان بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے، اور تم ابھی تک صفائیوں میں لگی ہوئی ہو۔ بہت ہی سست نکمی لڑکی ہو تم۔ میں تو کوستی ہوں اپنے نصیبوں کو، جو تم جیسی نکمی لڑکی میرے پلے پڑ گئی۔ ہم سے تو اچھے تمہارے ننیان والے ہیں، ماں باپ خود تو اللہ کے حوالے ہو گئے، اور باقی رہے تمہارے ماموں، تو انہوں نے اچھا ہی کیا جو تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ بھلا کوئی مصیبت کو خود دعوت دیتا ہے؟ ایک میرا شوہر ہے جسے اپنی اولاد کا کوئی خیال نہیں، کوئی احساس نہیں، لا کر ہمارے سر پہ عذاب ڈال دیا۔ عائشہ جو صبح 6 بجے کی اٹھی ہوئی تھی، پہلے سب کے لیے ناشتہ بنائے، اور اس کے بعد رات کے اس صبح ناشتے کے برتن دھونے کے بعد پورے گھر کی صفائی کر رہی تھی، یک قدم ہی چاچی اس پر کسی آفت کی طرح نازل ہوگی۔ وہ بکھلا کے پلٹی۔ چاچی میں کام کر رہی تھی، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی کر رہی تھی۔ کیا خاک کام کر رہی ہو؟ کچن کا حال دیکھو جا کر، کیسے بکھرا پڑا ہے، اور کھانا کون بنائے گا، اور کب بنے گا کھانا؟ جلدی سے اپنا کام نپٹاؤ، اور آج ہوں کچن میں۔ وہ آنسو صاف کرتے جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے لگی۔ وہ جانتی تھی اگر چاچی کو غصہ آ گیا تو اس کے پورے خاندان کو بولے گی۔ اللہ کی پناہ، وہ تو اس کے مرے ہوئے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کرتی تھی، اور انہیں بھی تو اپنی باتوں میں گھسیٹ ڈالتی تھی۔ جب تک دادی زندہ تھی تب تک تو چاچی پھر بھی کافی حد تک قابو میں تھی، مگر جب سے دادی کا انتقال ہو گیا تھا وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ چاچو بھی نہ جانے ان سے کیوں ڈرتے تھے، اتنا کیوں دبے تھے، جو ان سے حق کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ چچی کا ایک بیٹا تھا ارمان، جو عائشہ کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی پسند کا اظہار بھی کر دیا۔ تب سے یہ بات سن کر چچی کی تو جیسے پتنگیں ہی لگ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ارمان کو اپنے فیصلے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ارمان بھی انہی کا بیٹا تھا، اور اس کا فیصلہ بھی اٹل ہوتا ہے۔ اس نے کسی کی بھی نہیں سنی، اور زبردستی عائشہ کے ساتھ منگنی کر لی، اور اس کا ارادہ شادی کرنے کا تھا، مگر کمپنی نے اسے جب 4 سال کے لیے کوریا میں بھیج دیا تو آج یہاں عائشہ کو اپنا سانس سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہیں چچی نے بھی سکھ کا سانس لے لیا کہ اتنا عرصہ وہ گھر سے باہر رہے گا، اس ڈائن سے دور رہے گا تو اس کو بھول جائے گا۔ عائشہ کو اس گھر میں صرف ارمان کی وجہ سے ہی ڈھارس تھی، وہی تھا جو اس کے حق میں بولتا، کسی کو اس کے ساتھ ناانصافی کرنے نہیں دیتا تھا، اور عائشہ بھی اس کی موجودگی میں کافی حد تک پرسکون رہتی تھی۔ مگر اب جب اس کو یہاں سے گئے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، عائشہ کو لگتا تھا یہ انتظار طویل سے طویل ہوتا گیا۔ یہ 3 سال اس کو 3 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ ارمان کی روزانہ ہی گھر میں کال آتی تھی، کبھی کبھار اس کی عائشہ سے بات ہو جاتی۔ جب فون چاچو کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ عائشہ سے اس کی بات کروا دیتے۔ زیادہ تر تو اس کے ساتھ بات چچی ہی کیا کرتی، اور جب وہ عائشہ سے بات کرنے کی خواہش کرتا تو وہ اسے ٹال دیا کرتی، کبھی کسی کام کا بہانہ کرتی تو کبھی اس کے سونے کا۔ ہمیشہ ایک جیسے بہانے سن کر وہ جنجلانے لگا تھا، مگر اپنی ماں کی فطرت سے بھی خوب واقف تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر جاتا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ اتنا عرصہ صبر کر لیا، وہاں پہ صرف 1 سال ہی کی تو بات ہے، 1 سال کے بعد میں نے واپس ہی چلے جانا ہے۔ 1 سال کے بعد میں نے واپس ہی چلے جانا ہے، جبکہ چچی تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ان کی شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جہاں وہ عائشہ کے ساتھ اتنی بے انصافی کیا کرتی، اور پھر یک دم اس پہ مہربان ہو گئی۔ ان کا بدلاؤ رویہ عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے خزاں کے بعد بہار آ گئی ہو، جیسے تاریکی کے بعد سویرا چھا گیا ہو، اور وہ معصوم یہ نہیں سمجھ سکی کہ جو فطرتاً برے ہوتے ہیں، جو سالوں سے اپنے دل میں آپ کے لیے نفرت پالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب یک دم اچھے ہو جائیں تو ان میں کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یقیناً اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ اس قدر اچھی ہو گئی کہ عائشہ خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی۔ وہ سمجھنے لگی کہ چچی میں یہ بدلاؤ اس کی دعاؤں کی بدولت آیا ہے۔ وہ ہر نماز میں اپنی آسانی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اپنے لیے صبر و استقامت مانگتی تھی۔ گھر والوں کا رویہ، چچی کا رویہ اسے بہت تکلیف پہنچاتا تھا، اور وہ سب کے رویے کی شکایت صرف اپنے رب سے تو کرتی تھی، جو اس کے اپنے بیٹے کے اس پاس موجودگی برداشت نہیں کرتی تھی، جو اس کا نام اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بالآخر عائشہ کے ساتھ اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟
کہ اسے ایک موبائل بھی لے کر دیا اور کہا کہ جب تمہارا دل کرے ارمان سے بات کر لیا کرو۔ عائشہ تو بے ہوش ہوتے ہوئے بچی تھی۔ وہ اپنی چچی کے بزرگی اور نفرت سے اتنی اچھی طرح آگاہ تھی کہ وہ جانتی تھی وہ اپنی بانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی مجبوری تھی، ان کی نفرت سہنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ننیال میں صرف ایک ماموں تھا، وہ ایک غریب شخص تھا اور دہاڑی دار انسان تھا۔ وہ اپنے کنبے کا خرچہ بامشکل اٹھاتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کھلے دل سے عائشہ کو اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کی تھی۔ مگر اس کی دادی نے عائشہ کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا یہ اس خاندان کی بچی ہے اور وراثت میں اس کا حصہ ہے اور وہ اپنی پوتی کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ جب دادی انتقال کر گئی تو چاچو نے بھی اس بات کی تائید کی کہ اس سے کہا کہ عائشہ یہیں پہ رہے گی۔ یہ بات چاچی کو بہت بری لگی، مگر اس وقت انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں کہی تھی۔ وہ عائشہ سے بہت نفرت کرتی تھی، اپنے بیٹوں کو وہ کوئی کام نہیں کہتی تھی، جبکہ عائشہ جب بھی پڑھی ہوتی اسے اٹھا کر کام پہ لگا دیتی۔ انہوں نے کہا یہی کوشش ہوتی کہ عائشہ کو پڑھنے کا کم سے کم موقع ملے، اور اس سے بات کو دادی اور ارمان بہت زیادہ محسوس کیا کرتے تھے۔ دادی پھر خاموشی اختیار کر جاتی تھی، مگر ارمان اپنی ماں کو ٹوک دیا کرتا۔ ایک بار جب عائشہ ایک 9ویں کلاس کے پیپر ہونے والے تھے، مگر اس کا انگلش کا پیپر تھا اور چچی اس کو بار بار کسی نہ کسی کام کے لیے آواز دے دیتی۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ یا چوتھی بار عائشہ کو پڑھتے ہوئے اٹھایا تو ارمان سے رہا نہ گیا، وہ ان سے لڑ پڑا کہ آپ اس کو پڑھنے کیوں نہیں دے رہی، کل اس کا پیپر ہے۔ ارمان کا تو جیسے اتنا ہی کہنا قیامت ڈھا گیا تھا۔ چاچی نے ان دونوں کو باتیں بہت سنائیں، عائشہ پہ الزام کی بچھاڑ لگا دی کہ اس نے ایک چھوٹی سی عمر میں ہی ان کے بیٹے کو قابو میں کر لیا، ان سے چھین لیا۔ اس الزامات پر تو وہ جیسے تڑپ کے رہ گئی تھی۔ وہیں پر ارمان بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ اب عائشہ کی بھی عزت کا معاملہ تھا اور وہ بھی ہم لوگ اور اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ماں کے سامنے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کے دل میں ایک گرہ آ گئی تھی کہ اس کی ماں عائشہ کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی عائشہ سے نفرت سمجھ نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی اپنے دل کو اس سے محبت کرنے سے روک پا رہا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس بات پر بھی اس کے خلاف محاذ کھول دیا گیا۔ تب اس نے خاموشی اختیار کر لی اور عائشہ کی جانب سے بھی لا تلقی اختیار کر لی۔ جب بھی خاندان میں کوئی فنکشن ہوتا تب وہ عائشہ کے کپڑے اپنی بہنوں سے ہلکے بنواتی تھی تاکہ وہ ان کی بیٹیوں سے کم ہی نظر آئے، کیونکہ وہ دکھنے میں بے تحاشا خوبصورت تھی اور ان کی بیٹیاں سانولی رنگت کی تھی۔ وہ اپنے عام سے لباس کی وجہ سے بھی ہر جگہ چھا جاتی۔ ان کی دونوں بیٹیاں عائشہ سے بڑی تھیں اور ان کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ عائشہ کو پسند کر کے چلے جاتے۔ کچھ یہ وجوہات بھی تھی جو چچی کو اس سے ضد پختہ ہو گئی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عام سے لباس والی لڑکی میں لوگوں کو کیا نظر آتا ہے، جبکہ ان کی بیٹیاں تو فیشن میں اور فیشن کی ہر چیز کرتی، وہ ہر کام میں آگے آگے پیش ہوتی تھی۔ عائشہ سے کوئی بات کرتا وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی۔ اس میں اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جو یکدم ہی چچی اس کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی اور جب انہوں نے اس کو موبائل لے کے دیا کہ وہ ارمان کے ساتھ جب چاہے بات کر لیا کرے، تو اسے یقین نہیں آیا۔ انہوں دنوں چچی کی بڑی بیٹی کا ایک بہت اچھی جگہ رشتہ آ گیا اور انہوں نے اسے پسند بھی کر لیا اور شادی کی بھی ان لوگوں کو بہت جلدی تھی۔ چچی کا موڈ آج کل بہت اچھا تھا، انہیں اپنی بیٹی کی شادی کی بہت فکر ستاتی تھی۔ اس کی عمر کی تمام لڑکیاں اپنے گھر بھر کی ہو چکی تھیں اور اب جب اس کا اتنا اچھی جگہ پہ رشتہ آ گیا تو اس کی آدھی فکر جیسے کام ہی ہو گئی تھی۔ اور اب انہوں نے جیسے اپنی بیٹیوں کے کپڑے بنوائے ویسے ہی عائشہ کے بھی بنوا دیے۔ یہ دن عائشہ کی زندگی کے بہترین دنوں میں سے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس قدر محبت اور اپنائیت دیکھی تھی، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ شادی کے تمام فنکشن پر وہ چہکتی پھیلی تھی اور ہر فنکشن کی تصویریں ارمان کو سینڈ کرتی تھی۔ ارمان اس کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا، مگر اس سے بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اچانک سے اس کی امی اتنا کیسا بدل گئی، کیونکہ انہیں بہت اچھے سے وہ جانتا تھا۔ ان کی اولاد تھی آخر، ان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہتا تھا، مگر وہ ان کی فطرت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ جان گیا تھا یقیناً وہ کچھ عجیب کرنے جا رہی، مگر کیا؟ اس کا جواب تو وقت نے دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی بدل گئی ہو۔
انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر اس کے چانسز بہت کم تھے۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے۔ اسی دوران عائشہ کے موبائل پر ایک نمبر سے کالز آنے لگی اور وہ نظر انداز کرنے لگی، مگر جیسے دوسری طرف اس نے نظر انداز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انکار کا سلسلہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا اور پھر واٹس ایپ پہ میسیجنگ کا سلسلہ ہو گیا شروع۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے پوچھا کہ کون ہے، اسے کیوں پریشان کر رہا ہے۔ دوسری طرف تو جیسے کوئی دل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، فوراً سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور نہ ہی صرف محبت کا اظہار کر دیا بلکہ اسے عائشہ کی تصویریں بھی بھیج دیں۔ یہ تصویریں دیکھ کے عائشہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ عائشہ کی شادی کی تصویریں تھیں جو ابھی کچھ دن پہلے اس کے چچا زاد بہن کی تھی۔ یہ تصویریں عائشہ کے مختلف فنکشن پر لی گئی تھیں اور مختلف پوز میں تھیں، جیسے اس نے اپنی مرضی سے تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ شاید عائشہ نے خود ہی اسے بھیجی ہو، مگر عائشہ تو خود ان کو دیکھ کے گھبرا گئی۔ اسے پوچھنے لگی وہ کون ہے، اس کے پاس یہ تصویریں کیسے آئی۔ دوسری جانب اس کا یہی اصرار تھا کہ اب میری کال اٹھاؤ، مجھ سے بات کرو۔ مجبوراً عائشہ نے اس کی کال اٹھائی تو ایک درمیانی عمر کا مرد تھا۔ اس کی آواز سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے عائشہ کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی سے پہلے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ عائشہ کے انکار پر اس نے اس کو دھمکی دی، اگر تم نے انکار کیا تو یہ تمام تصویریں میں تمہارے پورے خاندان میں بھیج دوں گا اور تمہیں بہت بدنام کروں گا۔ عائشہ ان دھمکیوں سے ڈر گئی اور اس سے بات کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، کسی کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی شدید یاد آ رہی تھی۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اسے اپنا مسئلہ بیان کرتی، مگر وہ سب کچھ سہ رہی تھی، اندر ہی اندر گھٹ کر جی رہی تھی۔ جب ارمان سے بات کر رہی تھی تو تب بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی حالت سے ارمان نے سمجھ لیا تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات تو ایسی ہے جو عائشہ کو پریشان کر رہی ہے۔ جب وہ عائشہ سے اس بارے میں بات کرتا تو عائشہ اس کا وہم کہہ کے ٹال دیتی۔ اگر ارمان کو یقین ہوتا کہ کوئی ایسی بات ہے وہ چھپا رہی ہو، اب وہ شخص اسے بلیک میل کرنے لگا، اسے تنگ کرنے لگا، اسے ملنے پہ اکسانے لگا تھا اور نہ ملنے پہ دھمکی دینے لگتا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اس نے چاچو سے بات کرنے کے بارے میں سوچا، مگر ان کے ساتھ بات نہیں کر پائی۔ اس دن وہ سین میں بیٹھی یہی سوچتی تھی جب اس کے پاس چاچی آئی۔ اسے پیار سے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو اور اپنی پریشانی بتاؤ۔ انہوں نے کچھ اسے اس طرح پیار سے کہا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس انداز میں آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی تھی اس سے۔ اس نے پھر انہیں اپنی ماں سمجھ کر سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کا نمبر دو، اور اس کا نمبر لینے کے بعد وہ وہاں سے چلے گی۔ مگر دوسرے دن اب وہ پھر سے اپنی اصل روپ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے عائشہ سے یہ کہہ کے موبائل واپس لے لیا کہ انہیں عائشہ کے کردار پر شک ہے، انہیں عائشہ پہ یقین نہیں ہے۔ پھر وہ تمام باتیں جو شخص اس سے مجبوری کی حالت میں کرتی تھی وہ ریکارڈنگ کی صورت میں چچی نے سب کو سنائیں اور اس کی تصویریں بھی سب کو دکھائیں جو اس مرد نے اسے سینڈ کی تھی۔ ساری باتیں عائشہ کے خلاف جا رہی تھیں۔ اس کے چچو بھی اس کے حوالے سے مشکوک ہو گئے تھے، مگر ایک ارمان تھا جو کسی صورت ان کی باتوں پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی ڈر تھی، ایک ہی ضد تھی کہ میری عائشہ سے بات کرو مگر کسی صورت بھی چاچی عائشہ سے بات نہیں کروا رہی تھی۔ ارمان اندھا نہیں تھا، ارمان کو پہلے ہی شک تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں عائشہ کو اسے دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، اور پچھلے دنوں جو اس کی ماں اچھا بننے کا ناٹک کر رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا، وہ سب کچھ اب واضح ہو گیا تھا۔ مگر وہ اس کی ماں تھی، وہ کھل کر ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اور کھل کر ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، نہ ان سے سوال جواب کر سکتا تھا۔ اس سے سوچا کہ اب وہ واپس آئے گا تو اس معاملے کو دیکھ لے گا۔ چچی نے اسے عائشہ کے خلاف بھڑکانے کی بہت کوشش کی اور اسے کہا کہ وہ اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ جب آئے گا تو اس کی شادی کر دی جائے گی، مگر ارمان نے کہا کہ وہ عائشہ سے ہی شادی کرے گا، عائشہ کے علاوہ وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر چچی کو غصہ ہی آ گیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہوگی۔ انہیں اپنی محبت ضائع ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ اور ہی سوچ لیا جو بہت گنانا تھا، بہت ہی خطرناک بھی۔ اگر وہ یہ بھول گئی تھی وہ کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے تو وہ خود بھی تو اس میں گر جاتا ہے۔ اس دن انہوں نے عائشہ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور اسے اپنے ساتھ بازار لے گئی، مگر بازار جانے کے بجائے وہ ایک گھر میں گئی اور عائشہ کو وہاں زبردستی چھوڑ کر واپس آ گئی۔ اس کی انہوں نے اچھی خاصی
رقم وصول کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے عائشہ کو بیچ دیا۔ گھر آنے کے بعد وہ ویلا کرنے لگی، کہنے لگی وہ عائشہ کا بازار لے کے گئی تھی اور یکدم سے عائشہ نہ جانے کہاں غائب ہوگی۔ انہوں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے عائشہ کو روکا مگر عائشہ نے ان کی بات نہیں سنی، اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس کہانی پہ باقی گھر والے یقین کر سکتے تھے مگر ارمان نہیں۔ وہ بہت بری طرح چلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے عائشہ کے ساتھ کیا کیا، مگر وہ کسی طرح بھی اپنے پیروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ اب بھی ارمان کو آنے میں کچھ وقت تھا مگر اب اس سے زیادہ وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن وہ واپس پاکستان آ گیا اور عائشہ کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر بیٹھا۔ اور ایک رات اس پر جب قیامت کی رات ثابت ہوئی، ارمان کی چھوٹی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ چچی کا رو رو کے برا حال تھا، وہ اسے کوس رہی تھی، بددعائیں دے رہی تھی، جاتے جیسے خط چھوڑ گئی جس میں اس نے ماں کے تمام کرتوتوں کے بارے میں لکھا اور صاف طور پر یہ لکھا کہ عائشہ کو انہوں نے خود کہیں غائب کیا۔ اب تو ارمان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ پھر چچی کو یہ حقیقت ماننی پڑی کہ انہوں نے فلاں جگہ پر عائشہ کو چھوڑا تھا۔ ارمان جب اس جگہ پہ پہنچا تو وہ عورت پہلے تو ماننے پر تیار نہیں تھی۔ مجبوراً ارمان کو پولیس کو اس معاملے میں ملوث کرنا پڑا، تب جا کے وہ عورت مانی۔ اس دوران ارمان نے اپنی بہن کو بھی بازیاب کروا لیا۔ وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی وہ اس کا پیسہ زیور لے کے چلا گیا اور وہ خالی ہاتھ روتی رہ گئی۔ یہ یقیناً اس کی ماں کے کرموں کا پھل تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ بالآخر ارمان اس جگہ پہنچ ہی گیا اور اب وہ زندگی موت کے درمیان جنگ لڑ رہی تھی، اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر کی بات پر چونکا، اسے ڈاکٹر کی بات پر جیسے یقین نہیں آیا مگر یہ سچ تھا۔ وہ دوبارہ پوچھتا یا 10 بار پوچھتا پر حقیقت بدلی نہیں جا سکتی تھی، واقعی سے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ اس دنیا سے منہ موڑ چکی تھی۔ آج اسے اس دنیا سے گئے 10 دن ہو گئے تھے۔ ارمان اپنی ماں اور بہنوں سے بالکل بات نہیں کرتا تھا۔ آج وہ واپسی کے لیے تیاری کر رہا تھا جب اس کی ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی۔ اس سے کہا نہ جاؤ، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ ارمان نے کہا یہ بات آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھی، جب آپ مجھ سے میری خوشی چھین رہی تھی، میری زندگی کو مجھ سے دور کر رہی تھی، تب آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ویسے اب میرا جینا ضروری ہے، جہاں پہ میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ وہ کسی کے روکنے پہ نہیں رکا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی ماں آج تک اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے اور وہ اس بے ذرہ لڑکی سے اتنی نفرت حیران تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیوں اس کی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی، اور اب اس کی بیٹی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی مگر اس کا کہیں رشتہ نہ آتا، اور اگر رشتہ آتا بھی تو اس کا جوڑ کا نہ ہوتا۔ اب تو کتنے سالوں سے اس نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب کی بات پھر اس نے روتے ہوئے اس کو کال کی، اسے معافی مانگی، پھر اس کا دل بس پیچ ہو گیا۔ وہ واپس آ گیا مگر ابھی تک وہ اپنا گھر بسانے پہ رضامند نہیں، کیونکہ اس کا دل اجڑ چکا تو گھر کیسے بسا سکتا تھا۔